अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात इस्लामाबाद मिशन। और इस्लामाबाद मिशन अब बदल चुका है मिशन अकाउंटेबिलिटी में, और प्रोग्राम फैसल अब्बासी एट 11 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मिशन अकाउंटेबिलिटी है क्या, इससे मुतालिक आपको बताएंगे। जो जमहूरी ममालिक होते हैं, जो जमहूरी अख्तार हैं, जमहूरी तकाज़े हैं, उसके मुताबिक अकाउंटेबिलिटी की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपके इदारे, जो इदारों के सरबराहान हैं यानी वज़रा, उनके सामने जवाबदेह हैं। आपके वज़रा लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म के हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए अवाम के सामने जवाबदेह हैं। ये कहानी सिर्फ इतनी सी है कि तमाम तर लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें पलट कर अवाम की जानिब आना होता है, और वो अवाम के सामने जवाबदेह हैं। इस जवाबदेही में एहतसाब भी आता है, इंसाफ भी आता है, और दीगर पहलू भी आते हैं। 7 न्यूज़ की ये नशरियात मिशन अकाउंटेबिलिटी इन्हीं तमाम पहलुओं की अक्कासी करेगी, और इस अक्कासी के तहत हम जो मुल्क के सियासी हालात हैं उनका अहाता करेंगे, उनका जायज़ा लेंगे और निशानदेही करते रहेंगे। जिस तरह गुज़श्ता 4-5 दिनों में हमारी खुसूसी नशरियात मिशन इस्लामाबाद चलती रहीं, अब इसी सिलसिले की कड़ी मिशन अकाउंटेबिलिटी है। फैसल अब्बासी एट 11 में आज हम तज़किरा करेंगे जो 4-5 दिन से हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते रहे हैं, मीडिया दिखाता रहा है। अवाम जो है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी, उनकी नज़रें खासी टिकी रहीं मीडिया पर, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर खिताब, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानात का जवाब बयानात, ट्विटर पर एक दूसरे पर वार, ये सब चलता रहा है। लेकिन इस सारे मामले को मैं समराइज़ करूँ तो कहानी इतनी सी है कि बनी गाला से फिल वक्त इतना ही, कल मिलेंगे परेड ग्राउंड में। इमरान खान साहब ने कहा है कि तलाशी के लिए वज़ीर आज़म हाजिर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करा दी है। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, क्या PTI को इदारों पर एतमाद है तो फिर एतमाद मुसलसल है? क्या वो आइंदा भी एतमाद करेगी अगर फैसला उनके खिलाफ आता है? इसके साथ साथ अपोजिशन जो है, क्या वो अभी भी पारा है? इमरान खान साहब की सोलो फ्लाइट का फ़ायदा किसको हुआ है? और हुकूमत वक्त जो खुद को जमहूरी हुकूमत कहती है, उसने जमहूरी अख्तार की कितनी पासदारी की है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस नुक्ते पे हम बात करेंगे, कानूनी और आईनी तौर पर तलाशी कैसे होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। इस स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एडिटर न्यूज़ नवाए वक्त जो पेपर है उसके शोबा न्यूज़ के हेड हैं जनाब दिलावर चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दिलावर साहब आपके वक्त का। उनके साथ मौजूद हैं रिजवान ज़का गिल साहब, एडवोकेट हैं, कानूनी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। रिजवान साहब दिलावर साहब पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, मेरी नज़र में तो यही है कि बनी गाला से फिल वक्त इतना ही, कल मिलेंगे परेड ग्राउंड में। लेकिन ये 4-5 दिन का सिनेरियो आपने कैसे देखा? देखें, बिल्कुल फैसल, आपने, मैं समझता हूँ कि एक जुमले में बहुत बड़ी बात कर दी कि बनी गाला से फ़िलहाल इतना ही और बात कल मिलेंगे परेड ग्राउंड में। कि अगर ये सारा इस तरह का आपने सिलसिला क्रिएट करना था और वाकई आपने इसको भी वापस लेना था, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ वापस लेना था कि ये जो कुछ हुआ है, मैं इसको ये नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है। आपको पता होगा, मालूम होगा कि सुबह ही परवेज़ खटक को ये कॉल मिल गई थी कि आप वापस चले जाएं, स्वाबी चले जाएं। उस वक्त अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया था कि जुडिशल कमीशन बन रहा है या कोई ऐसी चीज़ बनने जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपने यू टर्न के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और ये तय कर लिया था। ये यू टर्न है या न्यू टर्न है दिलावर साहब? देखिए, इसको आप एक न्यू यू टर्न कहें, क्योंकि इमरान खान के यहाँ जो है वो मैंने जो देखा गया वो ये है कि वो एक इमोशनल स्टेप लेते हैं, जिसका उनको बहुत सारे लोगों को उनसे ये शिकवा है कि वो एक इमोशनल स्टेप लेते हैं, एक फैसला करते हैं, फिर उसके पीछे कोई हिकमत अमली ज्यादा नजर नहीं आती। चौधरी साहब, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने रुकावटें हैं तो आप भी यू टर्न नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखें, बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस तरह ना देखा जाए कि भाई कोई ये मौके पे लेने वाला फैसला था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे पनामा लीक्स और आपकी पिटीशन एंटरटेन भी हो गई थी, तो फिर आपको इसको प्लान कुछ इस तरह नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट है, आपकी पिटीशन एंटरटेन हुई है, वहाँ पे 1 नवंबर जो है वो डेट डिसाइड हो गई है, और उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू, आपको कुछ टाइम देना चाहिए था इदारों को। और दूसरी बात ये है कि देखें ना, अगर आप एक तरफ इदारों से रुजू करते हैं। सर, मैं इस पे आऊँगा, इदारों पे एतमाद की बात पे आऊँगा, और दूसरी क्या वजह है, क्या एक प्रेशर बिल्ड करना था इदारों पे, इस वक्त ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन की गई। रिजवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तलाशी की बातें हो गई, ये बड़ा ज़ूमानी लफ्ज़ है, इसकी तलाशी देंगे वज़ीर आज़म, अवामी लफ्ज़ है, मुहावरा है, सब बातें हैं, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर तलाशी कैसे होगी? पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? इसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई है उनके हवाले से बड़ा वाज़ेह है
کہ سپریم کورٹ اب طریقے دینے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اگرچہ یہ کیس کی نوعیت ایسی ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح کا کیس پیش ہو رہا ہے, اس لیے اس پارٹی سے کہہ دیا کہ وہ ٹی او آرز اپنے پیش کریں اپنے. میں رضوان صاحب قطع کلامی کی معذرت میں آپ کی طرف آتا ہوں. چودھری سرور صاحب ہیں, سابق گورنر پنجاب, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, پنجاب میں کرتا دھرتا ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر یہ سب کچھ جو ہوا یہ کہانی صرف اتنی ہی ہے کہ بنی گالا سے فی الوقت اتنا ہی؟ کل ملیں گے پریڈ گراؤنڈ میں. چاہتا ہوں کہ میں پنجاب میں کرتا دھرتا نہیں ہوں, میں تو صرف ایک ہمبل پارٹی کا ورکر ہوں, کوئی میرے پاس عہدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیریفیکیشن جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. جی دوسری بات یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے, جو کام ہمارے جمہوری لوگ نہیں کر سکے وہ انیشیٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے لیا ہے. بڑا انہوں نے بریو ڈیسیژن کیا ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعرات کو جو قوم کی توقعات ہیں اپنی جوڈیشری سے, ان توقعات پر پورے اتریں گے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس ملک میں جو کرپٹ ہیں ان کا احتساب کے لیے اپنا رول جو ہے سپریم کورٹ ادا کرے گی. چوہدری صاحب ٹی او آرز کا جو سلسلہ ہے, سپریم کورٹ جو ٹی او آرز دے گی, آپ نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ قبول کریں گے, اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن وہ ٹی او آرز آپ کے مطالبات کے مطابق نہ ہوئے یا جس طرح کا احتساب آپ چاہ رہے ہیں ان کے مطابق نہ ہوئے تو پھر پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ تمام جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سب نے مشترکہ مل کر یہ ٹی او آر جو ہیں وہ بنائے. اب وہ ٹی او آر جو ہیں حکومت کے پاس جو ہے وہ اپنے ٹی او آر دے گی, ہم اپنے ٹی او آر دے گی, اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گی اور ایسا فیصلہ کرے گی جس میں سب کا احتساب ہو. دیکھو حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی جہانگیر ترین جو ہے اس کا بھی ٹی او آر میں ذکر ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بھی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کریں جناب. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جو ہیں کسی نے پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر بھیجا ہے تو ان کا بھی حکومت احتساب کرے, ججز احتساب کرے, کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے احتساب کرے. دیکھیں اصل بات یہ ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے بحیثیت نیشن کہ یہ $200 بلین سے زیادہ کا سرمایہ یہ خود وزیر خزانہ نے کہا اپنی تقریر میں کہ ملک سے باہر لوٹ کر بھیجا گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں اس حکومت نے اس لوٹے ہوئے سرمایہ کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے یہ پاناما لیکس کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے. یہ انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دی. یہ انفارمیشن چوہدری صاحب آپ نے ذکر کیا ہے اپوزیشن کا. اب سے کچھ دیر پہلے خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا کہ نواز شریف کے سب سے بڑے حمایتی عمران خان ہیں, اور سولو فلائٹ پر اپوزیشن بھی آپ کو پتا ہے وہ اس طرح کا اتحاد نہیں رہا, اپوزیشن پارا پارا ہے. تو اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی اپوزیشن کو پھر سے جوڑ سکتی ہے؟ دیکھیں جی ہم تو تمام جو اپوزیشن ہے اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, بلکہ ہم تو حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اگر ہم نے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, اس ملک میں خوشحالی لانی ہے, اس ملک سے غربت کو ختم کرنا ہے, اس ملک میں تعلیم کو عام کرنا ہے, اس ملک کے ادارے جو ہیں ان کو مضبوط بنانا ہے, اس ملک سے غربت جو ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اس ملک کو خوشحال بنانا ہے, تو ہمیں کرپشن کے خلاف سٹیپس لینے پڑیں گے. پوری ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ انف از انف. اب پاکستان کے 20 کروڑ عوام احتساب چاہتے ہیں اور وہ احتساب ہونا چاہیے. سر جو کارکن ہیں, ایک اور میٹنگ میں جانا ہے, ایک آخری سوال. ٹھیک بہت شکریہ چوہدری سرور صاحب, بہت شکریہ. سابق گورنر پنجاب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. رضوان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. قانونی میکینزم کیا ہوگا؟ آپ نے بھی کہا کہ بڑی مختلف نوعیت کا یہ کیس ہے, اس سے پہلے اس طرح کا کیس نہیں آیا. اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان سے ٹی او آرز مانگ لیے ہیں, اور اگر یہ اتفاق نہیں بھی کرتے تو جو کورٹ ہے اس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت انٹروین کرنا چاہیے, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. اتنے لوگ آپ کے سامنے مر رہے ہیں, اور جو چھوٹا سا بچہ بھی مر گیا, اس کے بعد ہم دیکھتے فوجی افسر بھی. تو اس میں کورٹ کو بالکل انٹروین کرنا چاہیے. ادارے ڈیلیور کریں گے تو پھر اس طرح کے اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم کیا ہوگا؟ آئینی طور پہ بہت سمپل ہے. یہ جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کورٹ کو ان کے اختلافات کے اوپر نہیں جانا چاہیے, کورٹ کو اپنا فیصلہ لینا چاہیے. اگر پارٹیز کسی پوائنٹس پہ نہیں آ رہی تو کورٹ کو پھر اپنی طرف سے ایشو کرنا چاہیے, تاکہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے اس میں کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھی رہے اور لوگ مرتے رہے.
اس میں کورٹ کو پھر اپنے دینے چاہیے جو سب کے لیے بائنڈنگ ہے. چوہدری صاحب آپ سے میرا سوال ہے، اداروں پر اعتماد کی بات ہے. ابھی کہا جس طرح چودھری سرور صاحب نے کہ اداروں پہ ہمیں اعتماد ہے اور ہمیں توقع ہے سپریم کورٹ سے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں نہ وہ اس سے پہلے نیب پہ اعتماد کرتے تھے، نہ وہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتے تھے، نہ وہ پارلیمنٹ پہ اعتماد کرتے تھے. سپریم کورٹ سے متعلق انہوں نے کھل کر تو بات نہیں کی، لیکن انڈائریکٹلی وہ کہہ دیتے تھے کہ اعتماد کا فقدان ہے. اب کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اعتماد مسلسل رکھے گی یا پھر سے کوئی سٹانس بدل دے گی؟ بالکل، انہوں نے بلکہ پچھلے 2-1 دن میں جو باتیں کی ہیں ان میں 2 باتیں بڑی اہم تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ کیا سارا انصاف ہمارے ہی لیے ہی ہے، اور ایک بات کہ کیا ہمارا بھی کوئی ساتھ دیا جائے گا یا اس دفعہ بھی ہمیں اس طرح. تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے، وہ کورٹس کو ایک طرح کا مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے جس میں کہ کیس تھا کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، آپ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے. میں تو اس سے یہی سمجھتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز، چودھری سرور صاحب نے بھی بات کی کہ جی ہم چاہتے ہیں غربت کا خاتمہ ہو، فلاں ہو، اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ سب سے پہلے، اور نثار صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کوئی نہیں ہارا، صرف جمہوریت جیت گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے بھی ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. آپ اپنی لڑائیاں جب تک سڑکوں پہ لڑتے رہیں گے، پارلیمانی اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی لوگوں کو ان کے گھروں تک انصاف پہنچانا چاہتے ہیں، اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی صورتحال بہتر ہو اور جو جمہوریت ہے لوگوں کو اس پر اعتماد بڑھے، تو آپ کو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا. بہت ساری لڑائیاں اگر آپ پارلیمنٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں سینئر سیاستدان صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ عباسی صاحب. سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جو سب کچھ ہوا پچھلے 4-5 دنوں میں حکومت کی جانب سے، جس طرح جمہوری اقدار کی پامالی کی گئی، اور دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں آج سب کچھ لپیٹ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ آپ اس کا زیادہ ذمہ دار ان حالات کا کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے ایشوز کے حوالے سے ایک نہایت اہم ایشو کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کافی عرصے سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً عوام کو انہوں نے اٹیک بھی کیا اس سائڈ پہ، اور اس سارے عمل کے دوران کافی بڑے اجتماعات بھی انہوں نے کیے، کافی ان کی پذیرائی بھی ہوئی. اور یہ جو ان کی طرف سے جو ہے ایک ایفرٹ تھی اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کی، وہ بھی ایک ان کی طرف سے شاید غالباً اچھی کاوش تھی، جس کو کہ پاکستان کے بہت سے عوام لوگ جو کہ سیاسی لوگ بھی جو کہ ان کی سیاست سے اتنے متفق نہیں بھی ہیں، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جی خان صاحب ایک ویل میننگ پرسن ہے، اور خاص طور پہ ان ایشوز کے اوپر ان کی ایک کلیئر سٹینڈ رہی ہے اتنے عرصے میں. کچھ الزامات ہیں جو ان کی ذات پہ بھی لگتے ہیں، ان کی جو ساتھ لوگ ہیں ان پہ بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اوور آل جو ہے نا عوام کے اندر ان کو یقیناً پذیرائی ملی ہے. عباسی صاحب، پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہی ہے مزاحمتی سیاست، احتجاج کی سیاست، اور جس طرح جیالہ ڈٹا ہے، خواہ وہ آمریت ہو یا کوئی اور دور ہو، کوئی نہیں ڈٹا. لیکن موجودہ پیپلز پارٹی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ میراث چھن گئی ہے؟ یقین دیکھیں جی، یہ پارٹی تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ضرور رکھا ہوا ہے انہوں نے. ایک تو بیسیکلی یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. یہ جتنی بھی جماعت آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ سینٹ میں ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو، یا سندھ اسمبلی میں ان کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. جو اصل پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ڈسپیوٹ تو اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جس میں ناہید خان صاحبہ نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اس کی اونرشپ کے اوپر کہ یہ پارٹی ہے کیا اور کس کی پارٹی ہے، ورکروں کی پارٹی ہے یا یہ کوئی عباسی صاحب بھٹو کا نواسہ بے نظیر کا لخت جگر اس کو لیڈ کر رہا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی؟ اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریکارڈ دیکھیں تو ان کے والد صاحب سر مانا 2 پیپلز پارٹی رجسٹرڈ ہیں، دو پیپلز پارٹی ایگزیکٹلی. اور جو دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی جو رجسٹرڈ ہے اس میں بلاول صاحب چیئرمین نہیں ہے. یہ جی بالکل، یہ پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہے، بلاول صاحب پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں. نہیں، پارلیمنٹیرین کے بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ ضرور نام ضرور لگا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے والد صاحب نے خود ہی ان کو جو نا آگ کر دیا تھا پہلے، اور ان کو کبھی آگے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں، کبھی لے کے چلتے ہیں، کبھی نہیں جاتے. عباسی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پیپلز پارٹی ہے تو بھٹو کی میراث میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دلاور چودھری صاحب سے میں ذرا جانوں. دلاور صاحب، یہ جو معاملہ جس طرف عباسی صاحب نے نشاندہی کی ہے، پہلا تو نقطہ یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میراث چھن چکی ہے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی وہ ہوتی ہے جس کو لوگ اکنالج کریں.
ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بے نظیر آئی تھی تو مرتضیٰ بھٹو بھی الگ ہوئے, گنوا بھٹو نے بھی ایک پارٹی بنائی. تو اس کے لیے ہم یا ایک یا دو بندے یا چار بندے جو ہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, نہ صفدر عباسی صاحب کر سکتے ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں. یہ لوگوں کے اوپر چھوڑنا پڑے گا. اگر لوگ انہیں ایکنالج کرتے ہیں, لوگ انہیں ویلکم کرتے ہیں, لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں, جو کہ ہے اس وقت سندھ کی حد تک تو ہے, ابھی بھی 2013 میں بھی, تو ہم اس پر اس طرح ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پرسنل ویو ہوگا. ہمیں یہ جو اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی جمہور کو ہی کرنا ہوگا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یا نام استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو میں تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ پرسنل لڑائیوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک غیر جانبدار ویو یہی ہوگا کہ اس کو لوگوں پہ چھوڑنا ہوگا. میں یہ بات جو دوسری بات کر رہا تھا, لاور صاحب آپ نے بولا ہے جیالے کا ویو, میں ذرا اس پہ چونک گیا ہوں. کیا چیز آپ نے بولا جیا بول کے آپ رک گئے ہیں, جیالے کا ویو. میرا مطلب ہے کہ جو بھی کارکن کہے گا, جو بھی لوگ کہیں گے, جو ووٹرز جس طرف ٹرینڈ ہوگا, پارٹی تو وہی ہوگی, اس کو ماننا پڑے گا. اگر لوگوں کی اکثریت, دیکھیں نا, جمہوریت نام ہی اکثریت کی حکمرانی کا ہے, اکثریت کے فیصلوں کو ماننا ہے. اگرچہ کہ ہم اس میں ڈائنیسٹی لے آتے ہیں, ہمارے یہاں جنوبی ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ بہت زیادہ ڈائنیسٹک رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا پوتا یا بیٹی یا نواسا نواسی اس طرح کی لوگ چل رہے ہیں. لیکن جو جمہوریت آگے بڑھے گی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو ابھی اس کا فیصلہ کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا. میں ذرا عباسی صاحب سے جان لوں. عباسی صاحب, عمران خان صاحب نے آج جو ایک نیا ٹرن لیا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ ایک ریئل سیاسی ورکر رہے ہیں, آپ نے بہت جد و جہد کی ہے, مختلف ادوار دیکھے ہیں, کھلاڑی عمران خان کے ساتھ پھر نکلیں گے جب وہ کال دیں گے؟ دیکھیں جی, بعد میں وہی پہ کرا تھا انفارچونیٹلی وہ معاملہ جو ہے, کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے. میں بھائی نے جو بھی بات کی اس پہ میں فی الحال کوئی تبصرہ اپنا محفوظ رکھتا ہوں. خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں, یقیناً جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ایک پذیرائی حاصل کی ہے, اور اس عمل کے اندر بھی یقیناً لوگ اگر ان کو آزاد چھوڑا جاتا, اور اگر اس طریقے سے جو جس قسم کی ریپریشن اسٹیٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں عوام خاصی بڑی تعداد میں جو نکل کے باہر آتے ان کی کال پہ. لیکن چونکہ جو اسٹیٹ ریپریشن اتنی زیادہ تھی اور حکومت کی طرف سے وہ اقدامات کیے گئے جو پاکستان کی ریسنٹ تاریخ میں بہت کم نظر آتے ہیں. اور مجھے یاد آتی ہے 1992 کی وہ لانگ مارچ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی اس وقت کی نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف, اس کے اوپر جو قدغن لگے تھے, جس میں تمام بارڈرز کو سیل کیا گیا تھا. اس زمانے میں بھی پنجاب سندھ بارڈر سیل تھا, اٹک کا پل سیل ہوا تھا. تو وہ اسی کی ریمنسنٹ تھی, وہی چیز جو ہے مجھے یاد آ رہی تھی جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب تھوڑی سی جو میں یہ کہوں گا باہر کھا گئے ہیں, اور جس کو شیخ رشید صاحب نے بھی باہر جو ان کو کہا اور پبلکلی بھی ان کو ایڈوائز کی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب 92 میں جب ان کو آؤٹ کیا گیا تھا اسی F8 کی گلی کے اندر, وہاں سے وہ نکلی تھیں, چاہے ان کے ساتھ 50 لوگ تھے, لیکن وہ نکلی باہر. عباسی صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, ایک تاثر یہ بھی سامنے آتا رہتا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون انتقامی سیاست کرتی ہے. 1992 سے لے کے 2016 24 سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کی نفی نہیں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میاں صاحب کے جو ذہن ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ 83 میں جب انہوں نے سیاست کی, اور وہ جو ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے نا ان کی اس میں پروان چڑھے. میری نظر ابھی بھی میاں صاحب کی تھاٹ پروسیس وہی ہے, اور وہ غالباً جو ہے نا ایک ٹینڈنسی وہ ڈیفینیٹلی رکھتے ہیں. وہ یقیناً انہوں نے جمہوری حوالے سے بھی باتیں کی ہیں, اور جو ہے نا مختلف جنرل سے ان کی اس لحاظ سے لڑائی بھی رہی, کئی مشرف کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے فیس بھی کیا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی پھر انہوں نے سائن کیا محترمہ کے ساتھ. لیکن اب بھی جو ہے نا وہ جو ایک ٹریٹ ہے ان کے اندر, وہ بعض اوقات جو ہے نا ان سے وہ کام کرا دیتی ہے جو نارملی ان کو نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ میاں صاحب بھی جنرلی سافٹ قسم کے آدمی ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو ایک ٹریٹ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان کو ملی ہوئی بعض اوقات وہ ان کی اقدامات میں نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. عباسی صاحب, آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ موجود رہیں. رضوان صاحب, یہ آرٹیکل 144 جو ہے یہ تو ہوا ہوتا ہمیں دکھائی دیا. مال روڈ پہ, لاہور کے مال روڈ پہ تو یہ تاحیات میرا خیال ہے نافذ کر دیا انہوں نے. اور جو اسلام آباد میں ہم نے دیکھا دوسرے لوگ جلسے کر رہے ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, حقیقی طور پہ آئینی طور پہ یہ آرٹیکل کہتا کیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن اتنی مشکل کیوں ہو جاتی؟ یہ امن امان کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بیسیکلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا یہ رائٹ ہے. ہم اس کے اوپر اس طرح سے انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ انہوں نے کیوں لاگو کیا, کیونکہ انہوں نے امن امان کو انشور کرنا ہوتا ہے. تو اس حد تک تو وہ جسٹیفائڈ ہیں کہ انہوں نے آرٹیکل 144 کو نافذ کیا اور پری ایمپٹیو میئرس لیے, اور یہ تو بالکل ان کا لیگل رائٹ تھا.
اور اس میں ہم فردر کرٹیسائز کرنا جو ہے میرے خیال سے درست نہیں ہے. بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ کوارٹر سے. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اس آرٹیکل کا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا, خطرات تو تھے نا لوگوں کے مرنے کے, تو اس کو پریمپٹ تو کرنا تھا. نہیں اب خطرات کی آپ بات کرتے ہیں, لاہور کے مال روڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں. مال روڈ پہ تو ہم نے دیکھا 144 نافذ ہے, اور اس کے بعد نرسز کا احتجاج دیکھا, کسانوں کا احتجاج دیکھا, ڈاکٹر طاہر القادری کا ڈیمانسٹریشن دیکھا. تو یہ شکر خدا کا کہ مرا تو کوئی نہیں ہے, لیکن اس آرٹیکل کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں قانون میں جو کہ پریکٹیکلی اس طرح سے امپلیمنٹیبل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہم مال روڈ پہ لوگوں نے جب پریشان ہونا ہے تو انہوں نے وہیں پہ آنا ہے, تو ان کو اتنی سختی سے پھر نمٹا نہیں جا سکتا. لیکن رضوان صاحب معذرت کے ساتھ اسی آرٹیکل کا سب سے زیادہ مذاق قانون کے پاسداروں نے اڑایا ہے, وکلاء کی جانب سے سب سے زیادہ اڑایا گیا ہے. چودھری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہی نکتہ ہے, آرٹیکل 144 ہوا کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 144 جو ہے بالکل میں اپنے بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے جہاں وہ دیکھے کہ نقص امن کا ہے چانس یا ہو سکتا ہے, لیکن یہ آرٹیکل 144 جو ہے یہ اسپیسیفک تحریک انصاف تھا. آپ دیکھیں ایک طرف تحریک انصاف کے لوگوں پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی, شیلنگ کی جا رہی تھی, اور دوسری طرف انہی جڑواں شہروں میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. ایک تنظیم کو پوری اجازت تھی جو اپنے بندے اسی وقت جہاں کے آرٹیکل 144 نافذ تھا اور وہ پوری اپنی طاقت کا وہاں مظاہرہ کر رہے تھے, سارا کچھ ہے. مجھے اس سے گلہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہے تھے یا وہ ان کا مسئلہ. میں گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا دفعہ 144, آپ کا سارا کچھ, آپ کا ذہن, آپ سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی. صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. عباسی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, سر ادوار دیکھے ہیں آپ نے, تاریخ کو آپ نے بنتے دیکھا ہے آمریت سے لے کے جمہوریت تک, لیکن یہ خندقیں کھودنا یہ سب کچھ کیا لا حاصل کوشش تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ جمہوری اقدار کہاں ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں یقیناً یہ جس انداز میں اس پورے یہ جو دھرنا تھا, جس انداز میں لوگوں کو روکا گیا, اور جس انداز میں جو نا کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور جس حد تک حکومت گئی ہے اس کو روکنے کے لیے, یقیناً یہ ایک بلاٹ ہے ڈیموکریسی کے اوپر. یہ ایک سیاہ دبا ہے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر, اور یہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی. آپ یہ جو سینز آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہیں گزشتہ 5-6 دن کے اندر, خاص طور پہ جو نا جس طریقے سے سرحد کے اپنے خیبر پختونخوا کے طرف سے آنے والے لوگوں کے جس انداز میں شیلنگ کی گئی ہے, ٹیئر گیس پھینکی گئی ہے, میں نے کم از کم پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اتنی ٹیئر گیس 1992 کے بعد نہیں دیکھی. 1992 کے اندر بھی جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نکلی تھیں اور راولپنڈی پہنچی تھی اور لیاقت باغ, میں نے اس قسم کی ٹیئر گیس خود ذاتی طور پہ اس وقت وٹنس کی. لیکن یہ جو کچھ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر ہوا سوابی کے اندر اور پھر برہان انٹرچینج کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے سینز ہیں جو کہ برس تک یاد رہیں گے. اور خاص طور پہ آج اس زمانے میں تو اتنا میڈیا اسٹرانگ نہیں تھا, اتنا میڈیا کے وہ ویژولز نہیں آتے تھے, لیکن آج کے زمانے میں جو میڈیا کی ویژولز ہیں, جس طرح خواتین کو پکڑا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو اٹھا کے بند کیا جا رہا ہے, یہ یقیناً ایک سیاہ دبا ہے اس حکومت کے اوپر جو ہمیشہ رہے گا. اس کو کبھی یہ حکومت دھو نہیں سکے گی آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ. سینئر سیاستدان صفدر عباسی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. 1992 کے بعد اب 2016 میں جتنی شیلنگ کی گئی ہے یہ تاریخی شیلنگ ہے. اس بیچ کے دورانیے میں اتنی شیلنگ نہیں ہوئی ہے, یہ کہنا ہے صفدر عباسی صاحب کا. دلاور چودھری صاحب, ظاہر ہے صحافت میں ماشاءاللہ پاکستان کے ایک بڑے روزنامے کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, 3-4 دہائیاں آپ نے بھی دیکھی ہیں. یہ آمرانہ دور کی یادیں تازہ نہیں ہوئی کسی ایک لمحے کے لیے, جس طرح خندقیں کھودی گئیں, جس طرح شیلنگ کی گئی, جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا گیا؟ فیصل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل آمرانہ اور اتھارٹیرین رول یاد آیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے سب سے سٹرونگ جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈائیلاگ کا پروسیس ہوتا ہے. ایک چیز اور, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو دوسرے ملک ہیں وہاں پاناما لیکس کے حوالے اوپر ریزائن آئے, انکوائریاں ہوئیں, سارا کچھ ہوا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سارے پارلیمانی کمیشن تھے. وہ کوئی دوسرے اداروں کے پاس نہیں گئے تھے کہ جناب ایک کمیشن بنا دیں. ان کو پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ تھا. پارلیمنٹ کیا 442 کی پارلیمنٹ میں ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس پہ دونوں ٹرسٹ کرتے اور ایک کمیشن بنتا. پہلے تو یہ سوچیں, اداروں پر ان لوگوں کا اعتماد نہیں ہے تو عوام
عوام کا کیسا ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے تحریک انصاف کو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ایک نئی پارٹی ہے, ابھر رہی ہے, لوگ ابھی شامل ہو رہے ہیں, لیکن کم از کم مسلم لیگ نون کے اندر جو ڈائیلاگ کا ایک پروسیس ہے اس کو بالکل مطلب روک دیا جاتا ہے, اور ذہن جو ہے وہ بالکل انتظامی طور پہ چیزوں کو ڈیل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں, اور بلکہ اتھارٹیرینلی ڈیل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا برا رجحان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اپنے اندر ڈائیلاگ اور برداشت جو ہے اس کو بھی پنپنے دینا چاہیے. جیسے دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کو عوام نے پسند کیا یا نا پسند کیا 2013 میں, یا کیسا اس کے ساتھ احتساب کیا, لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ڈائیلاگ کے کرنے والے لوگ موجود ہیں. آپ نے دیکھا طاہر القادری کو انہوں نے کس طرح ڈیل کیا کہ اگر ایک شخص اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو 2 لوگ اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو منا رہے ہیں, اور ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کہ اسی طرح ایم کیو ایم ہے, اگر ہاٹ ورڈز کا ایکسچینج ہو رہا ہے تو رحمان ملک کو رکھا ہوا ہے, وہ بھاگم بھاگ گئے ہیں اور سیز فائر کروا دیا ہے. تو ان دونوں پارٹیوں میں ایسا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے کہ جو آپس میں ڈائیلاگ کرے, کیونکہ آپ بڑی سے بڑی جنگ بھی ہو. سیاسی ناپختگی بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ سیاسی ناپختگی کے ساتھ ساتھ جو آپ چیزوں کو اتھارٹیٹیولی ڈیل کرنے کا ایک مسئلہ ہے نا, جیسے مسلم لیگ نون کا. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, پی ٹی آئی کو تو مانا کہ سیاسی ناپختگی ہے, نئی جماعت ہے. جی جی بالکل, میں نے عرض کیا. مسلم لیگ نون بہت پرانی جماعت ہے, تیسری بار حکومت کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ بھی سیاسی طور پر نابالغ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کا تعلق جو ہے یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنے سرد گرم سے گزرنا پڑا, ملک سے باہر جانا پڑا, ایگزائل لینا پڑا, سارا کچھ کرنا پڑا. اس میں آپ کے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے. ڈائیلاگ کو جو ہے وہ زیادہ بڑھانا چاہیے. پی ٹی آئی کی بات ٹھیک ہے, وہ نئی پارٹی ہے, لیکن اس کے اندر لوگ جو اب آ رہے ہیں, وہ شاہ محمود قریشی نے بہت ساری مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں رانا افضل صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. سر آج جو کچھ ہوا اچھا ہو گیا, دھرنا ختم ہو گیا, حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو جمہوری اقدار ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے؟ دیکھیں, جمہوری اقدار ہوتی ہیں جمہوری لوگوں کے لیے. جب آپ حملہ آور بن جاتے ہیں تو پھر جمہوری اقدار آپ پہ لاگو نہیں ہوتی. رانا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر حق نہیں ہے احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا؟ وہ حق انہوں نے 20 جلسوں میں پنجاب میں حاصل کیا. سوال یہ ہے کہ ان کو یہاں سوچنا چاہیے کہ یہاں کیوں نہیں ملا. آج یہ یوم تشکر منا رہے ہیں, ان کو یوم تفکر منانا چاہیے کہ یہ فکر کریں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان کی کہاں کہاں غلطیاں ہیں. ان کے دماغ میں 10 لاکھ کی چپ کس نے ڈالی تھی؟ ان کے دماغ میں کس نے کہا تھا کہ اسلام آباد لاک کریں؟ وہ چپ ان کے دماغ میں کس نے ڈالی تھی؟ دوسری پارٹیوں نے ان کا مذاق اڑوایا ہے, اور ان کی جو اممیچورٹی تھی وہ کھل کے ان کے سامنے آ گئی ہے. 10 لاکھ بندہ سوچنے کی بات ہے, اور ان کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا تھا؟ وہ جو مہمان آنے تھے 10 لاکھ, وہ پی ٹی آئی نے ان کے لیے کیا انتظام کیا؟ جو 10,000 تو کیا 100 بندے جو آئے. لیکن رانا صاحب جو حکومت نے انتظامات کیے, کلومیٹرز تک کنٹینرز کھڑے کر کے, بلاک لگا کے, شیلنگ کر کے, تاریخی شیلنگ کر کے, یہ سب کیا تھا؟ تاریخی شیلنگ تو پھر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صرف ایک جگہ پہ پشاور سے جو لوگ یہ لے کے آ رہے تھے وہ حملہ آور لوگ تھے. وہ ان کو ہم نے اسلام آباد کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ان کو بچانا تھا ان وحشی لوگوں سے, اور اس لیے ہم نے اپنا فرض ادا کیا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کامیاب رہے. ٹھیک, رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ سے گزارش ہے. دلاور چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ صوبوں کی جنگ نیا زاویہ ہوگا؟ اگر آپ آپس میں پوائنٹس کنٹراڈکٹ کریں گے تو پھر اس طرح آپ اس کو تقسیم کریں گے, لوگوں کو, صوبوں کو, ضلعوں کو اس طرح تقسیم کریں گے. وہ حملہ آور نہیں تھے, ہمارے ہی ملک کے لوگ تھے. وہ نہ کسی دشمن ہمسایہ ملک کی طرف سے آ رہے تھے, نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے یا اسلحے تھے, یا کوئی ایسے ٹینک توپیں لے کے نہیں آ رہے تھے. وہ دیکھیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ جب تک وہ پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہوتے, دفعہ 144 ان پہ لاگو نہیں ہوتی تھی. آپ نے پہلے ہی ان پہ شیلنگ شروع کر دی, سوابی سے ہی کام شروع کر دیا, ہزرو پل پہ اتنی بہت زیادہ شیلنگ کی. تو اگر آپ پھر دوسرا یہ کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایک کریں نا. نثار تو یہ کہہ رہے ہیں, آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی عمران نے آج سیاست دانوں والا کام کیا اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. چودھری صاحب, میں ذرا رانا صاحب سے جان لوں. رانا صاحب, چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے. وہ دوسرے لفظوں میں عمران خان کے فیصلے کو سراہ رہے ہیں. ان کا ڈائریکٹلی جو مسلم لیگ نون کے اندر دوسرے لوگ ہیں, کیا وہ بھی تائید کرتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے بیان کی؟
دیکھیں وہ ان کی جو بات ہے اس کو چند لفظوں میں اگر سمیٹنا ہو تو اس کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. اگر ان کو اب بھی سمجھ آ گئی ہے تو ہم پاکستان کی جیت ہی کہیں گے, ورنہ پاکستان کو تو وہ بند کرنے آ رہے تھے. پاکستان کا دارالخلافہ بند ہو گیا تو پاکستان بند ہو گیا. آپ لوگ اس چیز کو وزن کیوں نہیں دے رہے کہ پاکستان کو اگر وہ بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو دنیا کو آپ کیا منہ دکھاتے؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ نیوکلیئر پاور ہے, میزائل پاور ہے. آپ لوگ کشمیر کے لیے حقوق مانگ رہے ہیں اور آپ کا اپنا دارالخلافہ ایک جماعت آ کے بند کر دیتی ہے. آپ تو بنانا ریپبلک بن جاتے. یہ قابل شرم بات تھی. رانا صاحب آپ سراہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے آج کے فیصلے کو؟ یہ ایک اٹل حقیقت تھی. کل ان کا مذاق اڑنا تھا. میں نے تو پہلے کہا کہ یوم تشکر وہ یوم تفکر بنائیں, وہ فکر کریں کہ یہ اس راستے پہ ان کو کس نے ڈالا تھا اور اس پارٹی کا کتنا نقصان ہو گیا ہے. اب یہ کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے؟ رانا صاحب آرٹیکل 144 کا جو مذاق اڑایا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے آپ بڑے ینگ ہیں, آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ سر تاریخ بدلنی ہوگی. رانا صاحب معذرت کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ تاریخ بدلنی ہوگی. دیکھیں وہ تاریخ پڑھ سکتے ہیں. جب میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے تھے, جن پہ یہ الزام ہے کہ وہ چلے گئے تھے, ان کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیا ہوا تھا؟ اس وقت جو لوگ ان کا استقبال کرنے آ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. لیکن پرویز الہی اس وقت رانا صاحب وہ آمرانہ دور تھا, مشرف کا دور تھا. نواز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم ہیں, کیا تاریخ سے سبق نہیں سیکھا؟ میں نے تو تاریخ نہیں پڑھی, لیکن آرٹیکل 144 کے ساتھ جو مال روڈ پہ ہوتا ہے, جو دفاعی کونسل پاکستان کونسل کا جلسہ ہوا, اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ تاریخ سے ہمارے بڑوں نے سبق نہیں سیکھا. جس کو آپ نے عامر کہا وہ پرویز الہی تھا اس وقت ملک کا سربراہ, وہ عامر تھا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آپ نے عامر کہا. میں بھی آپ کی بات کو مان لیتا ہوں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے ان کو ہم اسلام آباد آنے دیتے اور پھر یہ اپنا ڈرامہ کر لیتے یہاں پہ؟ وہ آپ کے ملک کے لیے بہتر ہوتا. رانا صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں وہ عامر تھے تو ان کی بغل میں بیساکھی تو پرویز مشرف کی تھی, اوپر تو وہ بیٹھے تھے. نواز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم ہیں, جمہوریت کا پرچار ہوتا ہے سر. تو مطلب پھر پرویز الہی لالی پاپ وزیر اعظم تھے. اوپر تو عامر تھے نا, لیکن نواز شریف صاحب تو فل اتھارٹی میں ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے تو میں تو علل اعلان کیا. ہم نے سر ون لائنر آرٹیکل 144 کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آرٹیکل 144 کا نفاذ کیا گیا اور ہم نے پریونٹیو جو لوگوں کو روکا اسلام آباد کے عوام کی, پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. بہت شکریہ رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون رانا افضل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آرٹیکل 144 کا بنی گالہ میں انہوں نے نفاذ کیا ہے, لیکن کبھی مال روڈ پہ بھی آ کے کریں کہ جہاں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں. آئین کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کھلواڑ کیا گیا ہے اور سیاست کے نام پہ, مصلحت کے نام پہ آئین کو ہمیشہ بالائے طاق رکھا گیا ہے. یہ کسی ایک جماعت کا قصور نہیں ہے, یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا قصور رہا ہے. لیکن آئین کی بالادستی کب ہوگی؟ ہم چھوٹے سے ہی, لیکن ہمارے بڑے سبق کب سیکھیں گے, اس کا ہمیں انتظار رہے گا. دلاور چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.